आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अगर इनकलाब की कीमत कैनेडियन पासपोर्ट का रिन्यूअल है तो नए पाकिस्तान की कीमत क्या होगी और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशद्दुद की राह पर चल निकली है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तारीख को सबको बुला रहा हूं, फैसला कुन जंग होगी, मुकाबला होगा। आपने एफआईआर दर्ज कराने के बाद शफाफ तफ्तीश और एक गैर जानिबदार जीआईटी का भी वादा किया था और शहबाज शरीफ के इस्तीफे का भी वादा किया था। डरता हुआ मिला, कोई सहमा हुआ मिला, हर शख्स तेरे अहद में रोता हुआ मिला। आज वर्ल्ड टॉलरेंस डे है, यानी बर्दाश्त का, सब्र का आलमी दिन। लेकिन सिर्फ एक ही दिन क्यों, हम पाकिस्तानियों का तो पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, बल्कि आजादी से लेकर अब तक का सफर सब्र और बर्दाश्त का सफर है। हम रहनुमाओं का कत्ल बर्दाश्त करते हैं, उनके गुमनाम कातलों को बर्दाश्त करते हैं, मुल्क का टूटना बर्दाश्त करते हैं, कभी आमरीत, कभी जमहूरियत, कभी आमरी जमहूरियत और कभी जमहूरी आमरीत बर्दाश्त करते हैं। हम करप्शन बर्दाश्त करते हैं, झूठे वादे, खुशहाली के नारे बर्दाश्त करते हैं, रहनुमाए कौम के गैर मुल्की असासे, स्विस अकाउंट्स, हुक्मरानों के फैमिली विजिट्स बर्दाश्त करते हैं और खुद पर कर्जों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी बर्दाश्त करते हैं, वीआईपी कल्चर बर्दाश्त करते हैं। इलेक्शन के दिन इज्जत और इसके बाद हर जगह जिल्लत बर्दाश्त करते हैं। अपने मैंडेट की तौहीन और धांधली की बातें बर्दाश्त करते हैं। अब बताइए, क्या इस दिन की अहमियत हम पाकिस्तानियों से और ज्यादा बेहतर कोई जान सकता है? कप्तान कहते हैं कि हमने 16 महीने सब्र से काम लिया कि मियां साहब धांधली की तहकीकात करा दें, करप्शन का लेबल उतार दें, पीपल्स पार्टी से मुकमुका छोड़ दें, इससे पहले कि 30 नवंबर को पाकिस्तानी अवाम उनकी क़यादत में पाकिस्तान की क़यादत करना मुश्किल बना दे। जवाब में परवेज रशीद कहते हैं कि कप्तान अवाम को कितना ही इश्तियाल दिलाएं, लेकिन हम सब्र तहम्मुल से ही काम लेंगे। लेकिन मसला ये है कि नारों की बाज़गश में ये एक नया नारा न बन जाए। सब्र रंग लाएगा, इनकलाब आएगा, लेकिन इनकलाब के सरपरस्त आला ने तो आने से पहले ही आर्मी चीफ को उनके वादे याद दिलाकर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब। पाकिस्तान अवामी तहरीक से हमें उमर रियाज अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नूर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे प्रोग्राम शुरू करते हैं। परवेज रशीद साहब का कहना ये है, उन्होंने आज ये साबित करने की भरपूर कोशिश की है कि जितने सादा और जितने मासूम आप लोग बनते हैं ना, उतने दरअसल आप लोग हैं नहीं। उन्होंने कहा कि अपने गिरबान में झांकें, सफाइयां देने के बजाय इश्तियाल अंगेजी को तर्क करें, वरना कानून अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। क्या कहते हैं इस पे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ये कानून पे अमल कर लें। जो 14 अफराद इन्होंने कत्ल किए हैं ना, जो वजीर आजम बना हुआ है, एक वजीर आला बन के बैठा हुआ है बड़े सूबे का, अगर 14 अफराद के कत्ल के केस उन पे हैं और जो कमीशन बना था, इन्होंने खुद बनाया था, उस कमीशन के जो इन्होंने छुपा के रखा हुआ है उसकी रिपोर्ट, उसमें क्लियर कट शहबाज शरीफ को उसमें रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया है। तो हम तो चाहते हैं कि कानून पे अमल हो इस मुल्क के अंदर, उनको बाकायदा अरेस्ट किया जाए। उनको ये क्यों इस तरह करते हैं कि एक ऐसे सूबे के वजीर आला जिसका PTI हमले से कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करा के उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करा दिए। तो ये मुल्क कमजोर करने की साजिश क्यों कर रहे हैं परवेज रशीद साहब? ये माने कि वज़ारत दाखिला ने इतनी बड़ा ब्लेंडर किया हुआ है, एक ऐसा झूठ जो कि कह रहे हैं कि जी हम एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम तो माहौल अच्छा बनाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वारंट गिरफ्तारियां निकाल रहे हैं।
اس طرح حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس طرح گرفتار کر لیں گے جھوٹے مقدمے میں. میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کی بھی بات کی, آپ نے ساری بات کی. نہیں پتہ پرویز رشید صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان نے پی ٹی وی پہ حملے کا حکم دیا تھا اور پھر جنہوں نے حملہ کیا ان کو ٹائیگرز کہا تھا, تو اگر وہ آپ کے کارکن نہیں تھے ذرا اس کا جواب دے دیں, ان کو چھڑوایا کیوں تھا؟ یہ آج پریس کانفرنس پہ بات کی ہے نا انہوں نے ساری. دیکھیں جو کارکن ہم نے چھڑائے ہیں یا جس نے چھڑائے ہیں وہ کارکن ہیں جو جلسہ گاہ سے ہو کے جاتے تھے اور رات کو یہ گرفتار کر لیتے تھے. باقی پی ٹی وی حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے آرڈر دیا تھا. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹا آدمی ہے پرویز رشید, جھوٹ بولتے رہتے ہیں یہ ہر دفعہ. یہ اصل میں اس ملک کے دشمن ہیں, اور یہ جو نیاز صاحبان ہیں انہوں نے جو اس کو رکھا ہوا ہے ان کے مطابق آپ کے رہنماؤں نے جا کے کارکنوں کو چھڑوایا, 50,000 ہزار کے مچل کے بھی جمع کرائے, اور پرویز رشید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں آپ کی جو تقاریر ہے نا ان کا سارا ریکارڈ پیش کر دیا. انہوں نے کہا عمران خان کے بہت سارے چہرے ہیں, ہر بیان ایک نئے چہرے کے سامنے ساتھ آتا ہے. میں آپ کے ٹی وی کے وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جو لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے پی ٹی وی پہ حملے کی, ان کو پکڑ کے انویسٹیگیٹ کرے. یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اپنے کارکن اندر گھسائے, ان کو چھپا دیا ہے, ٹی وی نے ان کو کور کیا ہے, لائے سامنے قوم کے سامنے. اور یہ جو ماڈل ٹاؤن میں جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں ان کی فوٹیج موجود ہے سارے چینلز کے پاس. یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب وہ زمانہ کیا جو جھوٹے مقدمے درج کر کے لوگوں کو سزائیں ہوتی تھی. اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. خان صاحب نے جلسے میں ان باتوں کا جواب نہیں دیا, پتہ نہیں کیوں, شاید وہ بعد میں دیں گے. لیکن نور عالم صاحب, آپ نے ابھی شوکت یوسفزئی صاحب کی بات سنی اور پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنس بھی دیکھی اور سنی ہوگی. مکمل طور پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر اشتعال انگیزی کے الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ استعفیٰ دیں, اور پی ٹی وی پر حملے کی بھی بات کی. اس پوری موو میں آپ اور یا پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دھمکی آمیز زبان استعمال کر رہی ہے, عوام کو میں اشتعال دلا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پارس. سب سے پہلے تو ایک بات کلیئر کر دوں, شوکت یوسفزئی صاحب کو بھی اور طلال چودھری صاحب کو بھی اور عوام کو بھی, کہ کوئی پنجاب کا جب یہ لیڈر یہ کہتے ہیں نا کہ قربانی, تو قربانی پنجاب کے لیڈر کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہ میں ان کو بتا دوں کہ یہ سندھ کا لیڈر ہوتا تو غدار بھی کہلا دیا جاتا اور وہ پانسی پہ بھی چڑھا دیا جاتا. خیبر پختونخوا کا ہوتا تو اس کو بھی ایسے ہی ہو جاتا. بلوچ ہوتا تو یہ پنجاب کا ہے. عمران خان اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا, میں ان کو یہ گارنٹی دیتا ہوں, کیونکہ پنجاب کے بندے کو چاہے وہ جیسے بھی غلط کام کر لے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. ہاں بالکل, شہباز شریف کو بھی نہیں کہا جائے گا, ورنہ شہباز شریف اور عمران خان ان دونوں نے اس ملک کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں نا جی, ٹیررزم دہشت گردی میں بھی دیکھیں ان کا مکمکا ہے آپس میں, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا یہ مکمکا ہے, ان کے ایک ہی سوچ ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ کے پی کے کی سیاست میں عمران خان کو پنجاب کا لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں, میں اس کے ہی بلانگز ٹو پنجاب, ہی از ناٹ فرام خیبر پختونخوا. حکومت کے پی کے میں ہے. نہیں, کے پی کے میں حکومت ہے, لیکن وہ یہاں پہ ہر چیز کر رہے ہیں نا جو بھی ہو رہا ہے. اگر کے پی کے میں وہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, آپ وزیر صاحب سے پوچھ لیں, دیکھیں آئی ڈی پیز کی بات ہے, یہ 8 لاکھ یا 10 نہیں, یہ وفاقی حکومت کی نہیں ہے, دونوں کی ہے. پاکستانی ہیں وہ لوگ, چاہے وہ وزیرستان کے ہو چاہے وہ سوات کے تھے. میں آپ میڈیا سے بھی میری ایک شکایت ہے, جب سوات کے لوگ آئے تھے تو اگر ایک گولی بھی ایک ٹینٹ میں نہیں ہوتی تھی تو آپ اس ٹینٹ میں اندر چلے جاتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. آج وہاں پہ وزیرستان کے 8 سے 9 لاکھ لوگ وہاں پہ بے گھر ہوئے ہیں. کیا میڈیا والے وہ کوریج کر رہے ہیں؟ میں عمران خان صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے دونوں سے یہ میری التجا ہے کہ خدا را یہ ہم لوگوں کا پہ ذرا رحم کرو. ہمارے بچے وہاں پہ مر رہے ہیں, یہ آپس میں سیاست گیم کھیل رہے ہیں, نہ ان کو پرواہ ہے. ان کو بھی کرسی کی لگی ہوئی ہے اور ان کو بھی کرسی کی لگی ہوئی ہے. جا کر وہاں پہ ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں وزیرستان میں 5 لوگ دیکھیں, کبھی آپ نے آئی ڈی پیز کو گولیاں ماری ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے حکومت میں ہمارے خلاف تو بہت سی آوازیں ہوئی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پولیس کو کہا کہ آپ ان کو مارے, یا ہم نے فوج کو نکالا کہ آپ وہاں پہ آئی ڈی پیز کو مارے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں. کے پی کے میں ریسنٹلی پرسوں 3 لوگ شہید ہوئے, اور کس نے کیا؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے. اور میں طلال چودھری صاحب جو پی ایم ایل این کی حکومت سے ہیں, ان سے بھی یہ وہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو نکال لیتے, ہم آپ کے لیے قربانی دے رہے ہیں,
لیکن آپ لوگ اور یہ لوگ دونوں جو غیر سنجیدہ لوگ یہ کر رہے ہیں، نہ تو ان کی دیکھیں دہشت گردی پہ یہ سیریس نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، یہ سیریس نہیں ہے، یہ مکمکائے اور اس پاکستان کے بالکل ہم سیریس ہیں. ہماری لیڈرشپ شروع کے دن سے دیکھیں ہم دہشت گردی کے خلاف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہلی سی وہ ہے، ان کے ایک سٹانس کلیئر نہیں ہے. آپ سیریس ہیں؟ تھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تھر کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک بات ہے، میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ غلطی ہے. زرداری صاحب نے باقاعدہ لنڈن میں دعا کرانے کے لیے گئے ہیں یا تھر کی دوا لنڈن میں؟ یہ بات وہاں پہ حکومت جو چل رہی ہے نا، وہ چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ کوئی ناچ گانا نہیں کر رہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور وہاں میری عرض سن لے، وہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں تھر پہ ہی ہوں گے، سندھ میں ہی ہوں گے، ہمارے وہاں پہ ایم این ایز وہاں پہ ہوں گے، وزیر وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ہر ایک سینیٹر سٹنگ سینیٹرز بھی وہاں پہ تھر میں جا رہے ہوں گے. تو اب آپ مجھے بتائیں یہاں پہ آپ کرٹیسائز کرنے سے، دیکھیں ایک بات ہے، تر آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ گاؤں جس کو کہتے ہیں دو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور یہ ساری انڈیا سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ دونوں سائڈ وہاں پہ تھر پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ بارش کی پانی پہ اس پہ بھی آتے ہیں. قدرتی آفات آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن بھوک افلاس اور بیماری ہے نا، ان سے نمٹنا آپ کی ذمہ داری ہے. بری الزمہ نہیں ہو سکتے ان بیانات سے. ہم بالکل مانتے ہیں خامیاں ہو سکتی ہیں، ہم اس کو اچھا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں. ہم اس پہ مانتے ہیں، میں اس پہ مانتا ہوں. طلال چودھری صاحب، اب یہ جو پی ٹی وی پر آج جو جہنم میں جو آج واقعہ ہوا ہے نا، اس میں نون لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہنا ہے پرویز رشید صاحب کا. لیکن پی ٹی وی پر جو حملہ ہوا تھا اس میں عمران خان کا تعلق ہے، یہ بھی کہنا ہے پرویز رشید صاحب کا. یہ بتائیے گا یہ پہلے والی بات کیسے ثابت ہو گئی اور یہ کیسے ثابت ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو جھوٹ ہے نا وہ شاید زبانی بولا جا سکتا ہے، لیکن فوٹیج، تصاویر، تقاریر، آپ کے یہ جو کیمروں نے ہزاروں لاکھوں فوٹیج بنا دی ہے نا، وہ جو 80-90 دن کے آپ نے بھی بہت سارا وقت لگایا، وہ اس کے سامنے پھر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس تقریر میں عمران خان نے یہ کہا کہ پی ٹی وی میں گھس جاؤ، پی ٹی وی پر حملہ کرو. جیسے میاں صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرو. میں نے کہا آج یہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں. آپ کس سپیچ میں تھا بتائیں تو صحیح، کہاں عمران خان نے یہ کہا کہ آپ پی ٹی وی میں گھس جائیں؟ مجھے ذرا جواب دیکھیں. اگر ان کے پاس عمران خان کے کوئی جواب ہوتا نا تو یہ آج کی تقریر میں وہ جواب دے دیتے. پھر انہوں نے دھرنے سے خطاب کیا، انہوں نے اجتناب کیا. کیوں اجتناب کیا؟ کہ جواب نہیں ہے. اس فوٹیج کے سامنے کیا جھوٹ بولیں گے؟ ایک کزن اندر چلا گیا. مجھے بتائیں وہ فوٹیج، وہ تصویریں، وہ ایک ننگی حقیقت ہیں جسے انہیں قبول کرنا پڑے گا، اور یہ جو داغ ہے یہ نہیں دھلے گا. انہیں چاہیے عمران خان صاحب کو. اور اس کے بعد میری بات، شیخ رشید نے جو ننکانہ میں تقریر کی، جس کے میزبان اجاز شاہ تھے، جس میں تقریر شیخ رشید نے کی، جس کی سٹیج پر شاہ محمود قریشی بیٹھا تھا، وہ کہتے ہیں ہم تبدیلی لے کے آ رہے ہیں. ذرا 3 کردار دیکھیں. میری بات سنیں. وہ تقریر کے بعد اگلے دن گجرانوالہ میں کیا اسلحے کی نمائش پی ٹی آئی نے کی؟ کیا آج جیلم میں واقعہ ہوا؟ وہ گرفتار ہو گئے؟ جیلم والے گرفتار ہو گئے؟ میں بالکل اس میں بھی اب میں پوری جیلم میں کون گرفتار ہوا؟ بات سنیں نا. 3 لوگ ندیم خادم کو گرفتار کیا، سابق ایم پی جو ہے آپ کا. سارے آپ جن لوگ اس میں 3 لوگ گرفتار ہوئے. ہم لوگ یہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب انہیں یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں، یہ لوگوں کو جلاؤ گھراؤ کر کے چاہ رہے ہیں کوئی ایسا واقعہ کریٹ کیا جائے جس کو فیس سیونگ بنایا جائے. ایک وہ شیخ رشید جس کے بچے نہیں، ایک وہ عمران خان جس کے لندن پڑھتے ہیں، وہ دونوں ہمارے بچوں کو مروانا چاہتے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ میری ہم اس جلاؤ گھراؤ کو آپ سب کچھ کریے. عمران خان سے اتنی آپ کو شکایات ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ عمران خان ابھی بھی آزاد گھوم رہے ہیں. آپ کے خلاف ان کے پاس ثبوت، مطلب ان کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں. اشتہاری آپ لوگوں نے انہیں، یعنی چلیں کورٹ نے قرار دے دیا، اشتہاری آپ لوگ کہہ رہے، پھر بھی آزادانہ طور پہ گھوم رہے ہیں. کیوں؟ مجھے تو اتنے بہادر خان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک پہلا وارنٹ آیا اور آنسو نہیں رک رہے. روزانہ آنسو، روزانہ رونا، روزانہ کا روزانہ. وہ وجہ تو نہیں ہے نور عالم صاحب نے بتائی. 30 گزرنے دے. ہم نہیں چاہتے کوئی بہانہ. ایک آدمی جو عثمان کو خلاف کر رہا ہے، آپ کے خیال میں میں نے کہا 30 گزرنے دے. ہم نہیں چاہتے انہیں کوئی بہانہ دے، پوری دنیا میں بنائیں، کیونکہ 30 کو ان سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے لیڈرشپ کو اس طرح تسلی سے بیٹھے.
وہ سب نے دیکھا ہے، اس بیچارے نے جس طریقے آج سے دکھایا ہے ہم نے ٹھیک ہے، بچائی چلیں عمر ریاض عباسی صاحب کو بھی شامل کرنے دیں. عمر ریاض عباسی صاحب خدا کے پہلے تو ذرا یہ بات لیڈر میں آگے ذرا آگے شکر اللہ کا ہے وہ کسی ہمارا نہیں ہے، آپ ہی کا لیڈر ہے، ہم کو برداشت میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. آپس میں آپ آزادانہ طور پہ کیسے عمران خان گھوم رہے ہیں اب بعد میں پوچھوں گی میں آپ سے. یہ بہانہ نہیں بنانے دیں گے، بہانہ نہیں بنانا، یہ بہانہ بنانا چاہتے ہیں، یہ دیکھے گا خود دوڑ کے جائیں گے جیل. آپ کے اندر یہ بتا دیں کیا ماڈل ٹاؤن کا داغ دھل جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گندم وزیر اعلیٰ کی ہوتی رہی خراب، بچے مگر تھر میں فاقوں سے مر گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جس کنڈیشن میں ہیں، جو فیاسکوز ہم فیس کر رہے ہیں، ڈیلی کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے. جی بالکل. نہ لا اینڈ آرڈر اس ملک میں ٹھیک ہے، نہ اکانومی ٹھیک ہے، ٹیررزم ایکسٹریمزم بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور گردشی قرضوں پہ آپ کی معیشت چل رہی ہے. لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، خودکشیاں خود سوزیاں کر رہے ہیں، اور جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایکسپوئر دے کے میرٹ پہ آگے نہیں آنے دیا جا رہا، اور باتیں ساری ترقی کی ہو رہی ہیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے، آپ نے شروع میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا، کینیڈا کی بات کی تھی کہ پاسپورٹ رینیو کروانے گئے. وہی سوال ابھی کرتی ہوں، پہلے آپ وہ داغ والا تو جواب دے دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ داغ دھل جائے گا. تو دیکھیں وہ داغ کی بات بالکل داغ ایسے ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کو بلیٹس ماری گئی. پہلی حقیقت، سوری ٹو سے، میں اس ملک میں رہتا ہوں جہاں پہ گاڑیوں کے شیشے توڑنے والا 11 سال سزا پاتا ہے، 14 معصوموں کو قتل کرنے والے دندناتے پھرتے ہیں. دس از ریالٹی نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ سی ایم صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. ڈیموکریٹک کلچر میں پارس یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، آپ وہاں پہ رسپانسبل ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو آپ مورلی جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. یہ ایک اچھی پریسیڈنٹ ہوتی ہے. مورلی کرتے ہیں نا، مورل ہو تو اخلاقیات نہ ہو تو کیا کرے، وہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہمارا مطالبہ تھا صاف شفاف کمیشن بنے، جے آئی ٹی ہماری مرضی کی ہو، ایف آئی آر درج ہو. ایف آئی آر عدالت کے پریشر پہ درج ہوئی، نمبر 1. اس کا مطلب ہے کہ اگر غریب کا قتل ہو جائے تو اسے لانگ مارچ کرنا پڑے گا ایف آئی آر درج کروانے کے لیے. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے. بالکل ٹھیک. اور آرمی چیف سے جو ملاقات ایک تلخ حقیقت اور بھی ہے، اتنا شور، اتنا ولولہ، اتنا جوش دکھایا، اور یہ سب کچھ ایک پاسپورٹ کے اوپر ختم. آج پرویز رشید صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو دھرنا تھا نا آپ کا انقلاب، اس کی قیمت صرف کینیڈین پاسپورٹ کا رینیول تھا. اب یہ جو بات انہوں نے کر دی، کیسے جھٹلائیں گے آپ اس کو؟ کیسے آپ یہ بات کہیں گے کہ غلط کی پرویز رشید نے آج؟ I think Pervez Rashid Saab has become a minister for disinformation. According to this statement, اس پریس کانفرنس کے بعد یہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاسپورٹ کا عکس ہے. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پاسپورٹ جون 2010 میں رینیو ہوا تھا، اب یہ رینیو ہوگا 2015 میں جون میں. ٹھیک ہے. اور ابھی جون 2015 نہیں آیا. ڈاکٹر طاہر القادری پاسپورٹ کی رینیول کے لیے نہیں گئے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ڈس انفارمیشن ثابت ہوگی. سنیں، پہلی بات تو یہ انفارمیشن غلط ثابت ہو گئی، آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، پاسپورٹ کون سا ہے؟ دیکھیں کینیڈین پاسپورٹ، کینیڈین پاسپورٹ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، پوری ڈیٹیل ہے، اور یہ لوگو بھی بے شک سب دیکھیں. یہ قوم کو دکھائیں ان کا لیڈر ہے. اور دوسری بات، جس کا پاسپورٹ کینیڈا کا بالکل ہے، کینیڈا کا بھی ہے، اور وہ پاکستانی شہری ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہے. یار میرے بھائی آپ نے پاکستان، اگر مجھے بات کرنے دیں دونوں، اگر میں آپ کی باری میں نہیں بولا، آپ اپنے ورژن میں اختلاف ہے. دیکھیں وہ پاکستانی ہے، اگر آپ کو اتنا ہی پرابلم ہے، دونوں باتیں کرنے کو مسئلہ تو ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ معاہدہ ہے، پاکستان کا آئین دوہری شہریت کو منع نہیں کرتا. وہ دوہری شہریت والے کہ میاں صاحب امریکہ کے وزٹ پہ گئے لاسٹ ٹائم، انہوں نے معافی مانگی کہ آپ کی تذلیل کی گئی، آپ ریونیو بیچتے ہیں، پاکستانیوں کا چولہا جلتا ہے، یہ وہ پاکستان. ڈاکٹر طاہر القادری نے 55 سال اس قوم کی علمی، فکری، اخلاقی تربیت کی، اور 8 سال دیار غیر باہر بیٹھ کے ٹیررزم کے خلاف پاکستان کی جنگ لڑی. یہ وہ واحد لیڈر ہے جسے اوشن وائس آف پیس ان دا اوشن آف ٹیرر کہا گیا. پتہ ہی شکوک کیوں پیدا ہو رہے ہیں. اور آج پرویز رشید صاحب نے بھی کہا وہ قاضی صاحب نے جو اچانک دھرنا ختم کر دیا تھا نا، تو کیا کنیکشنز نہیں ہوتے آپ کے رائٹ لیفٹ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ بھی نہ رہا. اس کا مطلب ہے پرویز رشید صاحب جس بندے کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاسپورٹ کے حوالے سے اتنی انفارمیشن نہیں ہے، کیا وہ انفارمیشن منسٹر بننے کے لائق ہے؟ وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. لاجیکل کوئی بات نہیں ہے. وہ 23 اکتوبر میں جلسہ کریں گے، ہماری میس موومنٹ چل رہی ہے، ریولوشنری سٹیپس چل رہے ہیں، ریولوشن ٹو دا ڈور سٹیپ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آ کر اس قوم کا مقدمہ لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. وہ آ رہے ہیں یعنی کہ جمعرات کو 20 نومبر کو. ٹھیک ہے، آپ نے لاسٹ پروگرام میں 16 کہا تھا لیکن اپڈیٹ ہو گئی ہے 20. ٹھیک. اچھا طلعت چودھری صاحب ایک بات کی ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ ابھی جو بات انہوں نے کی ہے کہ آپ لوگ تو قاضی صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. آپ نے کہا وہ چلے گئے اور شاید آپ لوگوں نے سوچا کہ وہ واپس ہی نہیں آئیں گے، لیکن پرویز رشید صاحب نے اب دوبارہ انکشافات شروع کر دیے. کیا صرف اس لیے کہ وہ دوبارہ آ کے آپ کی سلطنت شریفیہ کو چیلنج کریں گے؟
دیکھیے میرا خیال ہے بڑا زور لگا کے انہوں نے دیکھ لیا ہے اور اب تو وہ واپس وہ اسی پارلیمان کا حصہ بننے کے لیے کوشش کرنے جا رہے ہیں اور کینیڈا وہ ریسٹ کرنے گئے ہیں کیونکہ تھک گئے تھے اور یہاں پہ کیونکہ ان کے مطابق حالات بھی اچھے نہیں ہیں, یہاں دہشت گردی ہے, دوسرے ہیں, غریب بہت ہیں, وہاں وہ جاتے ہیں آرام کرنے, وہاں ان کے پاس صرف کچھ سکرپٹ کے کچھ پیج بھی اب ختم ہو گئے تھے, باقی کچھ پیج. اس کا مطلب پرویز رشید صاحب غلط کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کے پاسپورٹ تو ان کی جان ہے, اس میں پاسپورٹ میں تو ان کی جان ہے. ساری دنیا وہ 20 کروڑ لوگوں نے کہا خدا کا واسطہ ہمارا پاسپورٹ, وہ نہیں چھوڑا انہوں نے, ان کی جان ہے اس پاسپورٹ میں. آپ کمال کرتی ہیں, بڑا صحیح کہا ہے پرویز رشید نے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہارڈ ورک سے اصل میں تھکتے ہیں, ہارڈ ورک سے کچھ معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے تھکنے جاتے ہیں. کینیڈا کچھ 10 سال معاہدہ کر کے تھکتے ہیں, تھکاوٹ دور کرنے جدہ پیلس میں جاتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بول کے جاتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا آگے چلیں, شاید جواب اب طلعت چودھری صاحب کے پاس نہیں ہوگا. شوکت یوسفزئی صاحب, ابھی 30 نومبر کی بات ہوئی ہے, ذرا بتائیں گے کہ 30 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ آپ لوگ اس دن کو کیسے تاریخی بنا سکتے ہیں؟ چونکہ شیخ رشید نے تو جلاؤ گھراؤ کی بات کر دی نا, لیکن پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ 30 نومبر کو کوئی دہشت گردی کرنے کا پلان ہے, تہیا کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے, شیخ رشید نے اور عمران خان نے کچھ دہشت گردوں سے رابطے کیے ہیں, بڑا الزام لگا دیا انہوں نے آپ پہ, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس ہے نا سو کارڈ حکومت ہے, اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پی ایم ایل این کی پنجاب کی جب حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ انہی تنظیموں سے کہا تھا کہ آپ پنجاب میں کچھ نہ کریں, باقی جو آپ کی مرضی ہے کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. یہ تو ساری چیزیں آپ کے ریکارڈ میں موجود ہیں. نہ ہمارے دہشت گردوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ اگر دہشت گردی ہوئی تو پرویز رشید صاحب یہ جان لیں کہ اس ملک میں پھر آپ لوگ بھی نہیں رہ سکیں گے. اس طرح کی پہلے سے ایڈوانس میں لوگوں کو بتا کے اور کچھ کر لیا تو پھر کچھ کر لیا نا, تو پھر یہ دیکھ لینا کہ پاکستان کے عوام کیا کرنا چاہیے. کورٹ میں لے جائیں ان کو. یہ دیکھیں, یہ اب نہیں دیکھیں, اگر انہوں نے یہ کہا ہے نا, تو اگر نہیں کہا ہے یہ انہوں نے, آپ نے سنا نہیں, انہوں نے کہا ہے آج اپنی پریس کانفرنس میں آپ لے جائیں کورٹ میں اگر آپ کو اس پہ کوئی شبہ ہے یا آپ کہتے سمجھتے ہیں غلط بات. یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب کہہ دیا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے, گورنمنٹ خوفزدہ ہے, اتنی ڈری ہوئی ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے وارنٹ گرفتاری جاری کیا, نہ سمن جاری کیا ہے, نہ کچھ کیا ہے. ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ جو پی ٹی وی کی بات ہے, یہ تو 100 دفعہ کہہ چکے ہیں ہم کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مہربانی کریں فوٹیج, میں یہ عرض کروں, دیکھیں وہ بھی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں پی ٹی وی پاکستان کا ادارہ, یہ کوئی نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا ادارہ نہیں ہے, ہم سب اس کو مانتے ہیں. اور بلا وجہ اس طرح غلط طریقے سے کسی کو انوالو کرنا, ہم کورٹ کا احترام کرتے ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک میں کروں, انہوں نے کہا نور عالم صاحب نے جو بات آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, نور عالم صاحب کریں. جی نور عالم صاحب, بالکل میں ایک عرض کروں, چلیں یہ عرض کرنے خیر میں اس کے بعد پہلے کہا, پہلے جو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ رحم کرے, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ آپ کیوں ملا رہے ہیں؟ یہ مکہ آپ کا ہے یا ہمارا ہے؟ دیکھیں میں یہ اپوزیشن لیڈر آپ کا ہے, حکومت, اور آپ کو حکومت اپوزیشن نظر آ رہی ہے اس ملک کے اندر؟ حکومت تو ہے ہی نہیں, لیکن آپ کو اپوزیشن نظر آ رہی ہے. اپوزیشن اس وقت صرف عمران خان کر رہا ہے, اور میں آخری بات کر رہا ہوں کہ رحم ہی کر رہا ہے. تو میں نور عالم صاحب سے شوکت یوسفزئی صاحب, آپ میرا پھر جواب سنیے گا, میں جواب آپ کو دوں گا. جو پیسے آپ نے سوئس بینکوں میں رکھے ہیں, وہ بینکوں سے وہ پیسے نکال کے پاکستان میں سوال کر دیا, بے روزگاری ختم ہو. میرے بھائی اس کے بعد بس آپ ختم کریں, میں بالکل ٹھیک ہے, پہلے ایک بریک لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد نور عالم صاحب سے ذرا اس کا جواب بھی لیں گے, اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ جو آرمی چیف نے قادری صاحب سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیوں نہیں ہو سکے. بات کریں گے بریک کے بعد, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا نور عالم صاحب, وہ آپ جواب تو دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے شوکت یوسفزئی صاحب کے, لیکن ساتھ ساتھ جن خدشات کا اظہار پرویز رشید صاحب نے کیا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے, کیا وہ سب پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں فیصلہ کن جنگ ہوگی, تو کتنا سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی اس میں پی ایم ایل این کو, چونکہ جمہوریت بچانے کے لیے تو ساتھی ہیں نا آپ ان کے. دیکھیں ایک بات کلیئر کر دوں کہ نہ تو ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں,
نہ پی ٹی آئی کے جو سٹائل ہے اس کو سپورٹ جمہوریت کے لیے بھی نہیں کرتے. ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم پی ایم ایل این کے, نہ تو ہم پی ایم ایل این, ہماری اپنی پارٹی ہے بی بی. یہ دونوں کے جو آئیڈیالوجی ہے یا سوچ ہے وہ ایک ہی ہے. آپ سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, بالکل, پھر آپ کہتے ہیں لیکن ٹرم پوری کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں دھاندلی ہوئی ہے اور باقاعدہ صحیح پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے. میں نے تو کہا ہے, ہمارے لیڈر نے پہلے ہی کہا کہ آروز کا الیکشن تھا. یہ تو آپ ان کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ٹرم پوری ہونی چاہیے جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دھاندلی سے آئے ہیں. ٹرم پوری ہونا, دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اگر شمشیر کے ساتھ اٹھ جائیں اور آپ سر پہ رکھیں نا اور کہیں کہ آپ کا سر اڑا دوں گا, یہ عمران خان صاحب وہ طریقہ کر رہے ہیں. یا تو آپ عدالتوں میں جائیں, دیکھیں آپ کی عدالتیں ہیں, آپ یا تو کہیں کہ ہم عدالتیں نہیں مانتے, ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے, یا آپ اسمبلیز کو نہیں مانتے تو آپ وہاں پہ اوت نہیں لیتے. دوسری بات, تیسری بات, میں شوکت یوسفزئی صاحب اور طلال چودھری صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے اور آپ کے ذریعے ان سے شاید, میں کیونکہ آپ نے میرے خیال میں ان سے نہیں پوچھا, دہشت گردی پہ ان کا سٹینس کیا ہے, ان کا موقف کیا ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پی ایم ایل این حکومت نے جو ہے وزیرستان میں آپریشن شروع کیا, میرے بھائی اور وہ بھائی بھی. میں دونوں بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ میرے بھائیوں, آپ لوگوں نے فوج نے خود شروع کیا تھا, آپ لوگوں نے پھر ویسے ہی اپنے آپ کو تمغے لگانے کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اگر آپ نے شروع کیا ہوتا تو آپ جائیں, آپ کو چاہیے, اب آپ کو کیا کام کرنا چاہیے کہ وہاں پہ 8 لاکھ جو وزیرستان کے لوگ باہر نکلے ہیں ان کی خدمت کریں. کوئی وہاں پہ سوات میں جیسے کیا تھا, نہیں آپریشن وہاں پہ سوات میں باقاعدہ اون کیا تھا. سوات میں فوج نے آپریشن کیا تھا, لیکن وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور باقاعدہ ساری پارٹیوں نے, بشمول میڈیا, ہم یہ دیکھیں, ہم کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں, لیکن ہمیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے انیشیٹو لیا, سٹیپ لیا اور کلیئر کیا. یہ میرے بھائی جو ہے, اور یہ لیفٹ پہ اور رائٹ پہ دونوں, مطلب ایک وہاں پہ پشاور پہ بیٹھا ہے, ایک یہاں پہ بیٹھا ہے, ان سے ذرا یہ تو پوچھئے نا. ایکسٹریم لیفٹ نہیں, آپ نہیں میرے بھائی, طلال چودھری صاحب پی ایم ایل این کے, ان سے ذرا پوچھئے آپ کا کیا ہوئے. ان کے تو روابط تھے اسامہ بن لادن کے, یہ تو باقاعدہ وہ ہوئے. اور وہ جو میرا بھائی جو اس طرف بیٹھا شوکت یوسفزئی صاحب, میرے بھائی 750% اغوا برائے تاوان خیبر پختونخوا میں زیادہ ہوا ہے. کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ مطلب آپ, اور دوسری بات, آپ نے یہ سودا کیا ہے نا کہ پاکستان کے پختونوں کو لوٹو, اٹھاؤ, مارو گولی. ہم نے کوئی بھی کچھ نہیں کرنا. آپ ہمارے دھرنے میں چاہے ہم جو کچھ بھی کریں, آپ نے وہاں پہ طالبان کو پاکستان میں یہ پودا کاشت کرنے والی پیپلز پارٹی تھی, وزیر اللہ بابر صاحب نے انہیں اپنا بھائی کہا تھا. یہ بھی تو ایک تلخ ہے. سنیں بات یہ 90s میں دیکھ لیں, یہ تاریخ کی تلخ حقیقت ہے. سنیں یہ ریالٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں, اس کا بھی میں 79 میں یہ وار کس نے شروع کی, جنرل ضیاء کس نے شروع کی, ٹھیک ہے. اس وقت کون اس کا ممبر بنا, کون بنا؟ میرا بھٹو صاحب نہیں تھا, اس کو پانسی لگا دی گئی تھی. اس وقت میرے بھائی نے اس کے بعد جو قادری صاحب ان کے ممبر تھے, نہیں کبھی نہیں بنے. اور میرے بھائی آپ دیکھ لو, آپ دیکھ لو ڈاکٹر طاہر القادری آج تک جنرل ضیاء کی شورا کے ممبر. اچھا آپ چلے ایک کا یا دوسرے کا, آپ یہ ضروری بات ہے. نواز شریف کے ساتھ تھے نا, نواز شریف صاحب جنرل صاحب کے ساتھ تھے. دیکھیں ایک ہی چیز ہے نا, میرے بھائی آپ یہ سب کہاں تھے, مجھے سٹینڈ صاحب کلیئر, وہاں پہ کینیڈا میں جا کر 600 کا فتویٰ دینا, یہ تو کوئی فتویٰ نہیں ہوتا. وہ پہلی دفعہ کب بنے, مجھے یہاں پہ سٹیپ بنے. عباسی صاحب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں ایک خیبر پختونخوا چلا رہے, ایک پاکستان چلا رہے. دہشت گردی پہ ہمیں ابھی صاف بات کرو کہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے 700 سوات پہ سب سے پہلے دہشت گردی پہ فتویٰ دیا, بیرون ملک جنگ لڑی, اور یہاں پہ اس قوم کو صحیح ورژن دیا. مجھے پتا ہے نا, جب لوگ کہتے تھے حکیم اللہ شہید ہے, ہم نے کہا کہ نہیں, وہ جہنمی کتا ہے اور افواج پاکستان کے لوگ شہید ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والے کو 10 درجات دیے, انہیں کسی بلا کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. ہم نے اپنی دیکھیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے فتویٰ دیا تھا, آج بھی دے رہے ہیں. ہم نے خارجیت
बात सुने, नासबियत के खिलाफ आज भी हम खड़े हैं। आपके फतवे भी सबके सामने, उनकी लिखी हुई किताबें भी सामने, उनका कनाडा जाना भी सबके सामने। कौन की ब्रेन वॉशिंग डॉक्टर ताहिर कादरी ने कादरी साहब ने कौन को फिक्री रहनुमाई किसने दी? कादरी साहब ने कहा कि आर्मी चीफ से सवाल सुनेंगे, टाइम कम है। आर्मी चीफ से सुने, आर्मी चीफ से कादरी साहब की मुलाकात हुई। कादरी साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ने मुझसे 3 वादे किए। एक तो उन्होंने कहा कि FIR का इंदराज होगा, दूसरा उन्होंने कहा कि वो GIT बनेगी जिसपे कादरी साहब का एतमाद हो, और तीसरा शहबाज शरीफ का इस्तीफा। क्या वाकई जनरल साहब, ये आर्मी चीफ ने कादरी साहब से ये वादे किए थे, और किए थे तो अब क्यों कादरी साहब को याद आ रहे हैं, उस बुनियाद पे वो इंसाफ मांग रहे हैं आर्मी चीफ से? आप अगर डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल वाली, उसका आखिरी हिस्सा देखें, जी पूरी देखिए। सुने, वादे से मुराद डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि उन्होंने कहा आपके तीनों मुतालबात फेयर और जस्टिफाइड हैं। अगर आप कहें तो मैं जरा आपको फेयर है वो मुतालबात, सुन लेते हैं जरा, आइए जरा सुनते हैं क्या कहा था वो कादरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड पे पूरा दिखा है ना, एंड वाला भी दिखाते हैं। आपने FIR दर्ज कराने के बाद शफाफ तफ्तीश और एक गैर जानिबदार GIT का भी वादा किया था, और शहबाज शरीफ के इस्तीफे का भी वादा किया था। नहीं, अगला वादा किया था। एक क्लिप, ला तक़रबुस्सलाह, कुरान मजीद की आयत है, नमाज के करीब न जाओ। अगला हिस्सा है तुम सुकारा जब नशे की हालत में हो। वादा किया था, यही तो प्रॉब्लम है, आप पूरा वर्जन नहीं दिखाते। वादा किया था कि नहीं किया था? पहली बात तो यह, मिनहाज टीवी पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वादा प्रॉमिस मीन्स, उसको एक्सप्लेन किया कि आपकी डिमांड्स फेयर हैं, जस्टिफाइड हैं। ये अलग बात है, ये अलग बात उसको है। एक्सप्लेन किया था, अलग बात है, वादा उसको एक्सप्लेन किया था। और दूसरी बात, आर्मी चीफ पाकिस्तान के हैं, शिपा सालार है, कॉम्पिटेंट है, दुनिया की बेहतरीन फौज को लीड कर रहे हैं, उनसे मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि आपकी डिमांड्स फेयर है, इसमें कोई गुनाह कबीरा वाली बात नहीं है, खुशाइंद बात है। आप इंसाफ आर्मी चीफ से मांगेंगे? हम इंसाफ मांगने नहीं गए। मुलाकात का वक्त किसने तयन किया, किसने कहा था कि दरमियान में सालसी का रोल प्ले करें? ये भी तो देखे ना, गवर्नमेंट ने कहा था, हमने तो नहीं कहा था। अब तो आप इंसाफ उन्हीं से मांग रहे हैं, कादरी साहब कह रहे हैं ना इंसाफ दिलाएं। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स जो शीशा तोड़े वो 11 साल अंदर, और सानिया मॉडल टाउन के कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, उन्हें इख्तियारी क्यों नहीं करार देते, उन्हें हथकड़ियां क्यों नहीं लगाते? उन मासूम सवाल हमारा बनता ही नहीं बनता। और सानिया इस्लामाबाद में 6 शहादतें हुई, मेरी मुद्दत में FIR है, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? मुझे एक बात है, जंगला तोड़ने पे एक शख्स इश्तिहारी हो सकता है, मुंह पे गोलियां मार के हलाक करने पे वो इश्तिहार क्यों नहीं हो सकता? आप जब एक दरवाजा खटखटाएं, यहाँ शराब की बोतल पे सूम ऑटो हो जाता है, मगर बंदे मारने पे सूम ऑटो पे बैठे लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक, जरा हमें भी टाइम दे। मैं आपको टाइम देती हूँ, लेकिन तलाल चौधरी साहब की टर्न है। तलाल चौधरी साहब, क्या वाकई आर्मी चीफ ने वादा किया है कादरी साहब से, जैसा कि कादरी साहब ये बात करें, और अगर आर्मी चीफ ने इस तरह का कोई वादा किया तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्जी से ही किया होगा ना, उनके बगैर तो नहीं हो सकता। देखिए, मुझे तो कादरी साहब पे यकीन नहीं है। जो आदमी गलत कुरान उठा ले, जो सब्ज़ गुंबद की कसम खा के कहे, मेरी बड़ी देर बाद बारी आई है, मैं बड़े सुकून से बैठा रहूंगा। मुझे सब्ज़ गुंबद की कसम खा के, हमारे जैसों का तो ईमान है, फिर कट मरना चाहिए। वो कहते थे मैंने इधर से जाना ही नहीं, फिर वो चले गए। इस तरह के आदमी की बात पे यकीन नहीं किया करते। और यकीन, मैं अब जो मेरा वर्जन है मैंने आपको बता दिया। देखिए, यहाँ पर वही कुछ होगा जो आइन की किताब में है और जो पार्लिमान के अंदर से गुजरेगा। मैं आपको उस वक्त भी कहता था, 14 से लेके अब तक मेरा ख्याल कई दफा आपके शो में आ चुका हूं, और आपके पास वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उस वक्त तो आप क्राइसिस अरूज पर था, मैंने कहा था ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब जाने दें, अब मेरे से बहुत कुछ टैक्स इवेडर्स जिन्होंने बैंकों से कर्जे माफ किए, रमजान शुगर मिल से लेके असगर खान केस तक खोलें, फिर एक भी पार्लियामेंट में बैठने तैयार नहीं होगा। ये कौम 35 रुपए ठीक है, लूटने वाले को तो मार देती है, मगर पूरा मुल्क लूटने वाले को बना देती है। मैं इनसे बात कर लें फिर। शौकत यूसुफजई साहब, अब मैं ये पूछूं कि आर्मी चीफ की कादरी साहब से क्या वादे या क्या बात हुई थी, वो तो आपको पता ही नहीं होगा ना, चूंकि ज़ाहिर है ये उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात तो आपके कप्तान की भी हुई थी ना। तो क्या आपको पता है कि वहां पर तो कोई ऐसा इत्तेफाक राय नहीं हुआ था, या लंदन मुलाकात की तरह पहले कादरी साहब बोलेंगे फिर कप्तान बोलेंगे? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। देखिए, मुलाकात हुई है, बस वो सबके सामने था, जो हुई है। इस तरह की ना कोई वादा आपके साथ तो नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, मैं ये बार बार जो कह रहे हैं ना, देखिए लीडरशिप जो है ना, ये क्रेडिबल होने चाहिए, ताकि सारी दुनिया देखे और सारी दुनिया उसको देख के बताए कि हाँ ये लीडर है। ये देखिए, एक तरफ इसहाक डार साहब ने क्या कहा था, एफिडेविट दिया था कि जी मैंने लॉन्ड्रिंग की है नवाज शरीफ साहब ने। अब वो इसहाक डार जिंदा है, इस मुल्क के वजीर खजाना है,
یا تو اگر اس نے جھوٹ بولی ہے سارے میڈیا کے سامنے تو پھر 62-63 لاگو کیا جائے، اگر جھوٹ نہیں بولی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو وہ کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے جب منی لانڈرنگ کیس میں؟ تو یہ انہوں نے قانون اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ ملک کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، یہ 14 افراد بھی قتل کریں، انہوں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو مہربانی کریں۔ دوسرا میں پیپلز پارٹی کے میرے بھائی ہیں نور عالم صاحب، مجھے نہیں پتا کہ ان کے کتنا اس میں حصہ ہوگا نہیں ہوگا، میری طرح آئی ڈونٹ نو، لیکن میں اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ دیکھیں میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے ایک عرصہ ہو گیا کہ سندھ میں حکومت ہے ان کی، فیڈرل گورنمنٹ میں رہی ہے، اور تھر میں یہ صورتحال کہ اگر گندم بھی تو اس میں مٹی نکلے، یہ کبھی ہوا ہے؟ اور ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ مکہ لائن آرڈر پہ بات کریں، سب کچھ کریں۔ آج جو غلط انجیکشن لگنے سے 6 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے، آپ وزیر صحت بھی رہے ہیں، آپ تھر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ پی ایم ایل این کو کرتے ہیں، فیصل آباد بہاول نگر پہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ میں بالکل آ رہا ہوں، میں اس پہ جواب دے رہا ہوں، ٹائم کم ہے، لیکن انہوں نے لائن آرڈر کی، میں بالکل دے رہا ہوں، دیکھیں لائن آرڈر کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی اغوا برائے تاوان کے کیسز اضافہ ہو گئے۔ میرے بھائی یہ لائن آرڈر خراب کس نے کیا ہے؟ آپ کی حکومتیں رہی ہیں، ہم تو پہلی دفعہ ہیں، پالیسیاں کس نے بنائی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پالیسیاں ہماری نہیں تھی تو پھر 5 سال آپ نے کیوں حکومت کی؟ آپ پالیسیوں کو ٹھیک کرنے دیں نا۔ میرے بھائی سنیں، آپ مجھے یہ بتائیں اغوا برائے تاوان نہ تو عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، ہم ان کے ساتھ ریلیجن میں تھے۔ میرے بھائی خالی میں آپ کو کلیئر نہ آپ کو خالی تھوڑا سا ایک منٹ ہے صبر، تھوڑا سا آپ مجھے بتا دیں کہ کیا اغوا برائے تاوان زیادہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ نے اتنے سوالات دیکھیں آپ نے ڈی اے خان کی بات کی، میری بات جیل بریک کا کیا کیا، بنو جیل بریک کا کیا کیا، ڈی اے خان جیل بریک کا کیا کیا، مجھے ذرا بتا تو دیں۔ بچے کیسے ان کا ہلاکت اور پھر لوگ کیسے مرے، آئی ڈی پیز پہ کیسے گولیاں چلائیں؟ پیپلز پارٹی کی طرح ہم نے ملک کو نہیں لوٹا ہے نور عالم صاحب، میرے بھائی یہ سارے بڑے بڑے جو آروپتی آپ لوگ بن گئے ہیں نا، ہم نے اس طرح نہیں لوٹا ہے ملک کو۔ ایسی باتیں کرتے ہو، میری بات سنیں، یہ خالی نہیں اب کوئی چیز نہیں کر سکتی، جلدی آ کر ہمارے اس پہ آ جائے۔ ٹائم ختم ہو گیا، آپ کی طرح نہیں لوٹا ہے میرے آئی ڈی پیز کے لوگ وہاں پہ 8 لاکھ لوگ ہیں، وہ ان کی خدمت کرے دونوں پارٹیاں، یہ نہیں کر رہے، زیادتی کر رہے ہیں وہاں پہ وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ۔ 2 بڑے مسائل تھے اس ملک کے، ایک دہشت گردی اور ایک لوڈ شیڈنگ، اور یہ اکانومی، ہم دونوں پہ جو منصوبے اور جو کام کیا ہے، دہشت گردی بھی ختم ہو رہی، ان لوگوں کو وہ وارہ نہیں کھا رہی، ان کی سیاست سٹیک پر ہے، یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کہ ہمارے منصوبے کامیاب نہ ہو تاکہ ان کی سیاست کا مگر تھرڈ ڈویژن ایم ڈی پی ٹی وی بیٹھا ہوا ہے مالک، اور اس کے خلاف قاضی مصطفیٰ کمال کورٹ میں گیا، اس نے اسٹے لیا، اس ملک کا فرسٹ ڈویژن سے اپنی ڈگری ان سے صوبہ کا لوڈ شیڈنگ ویسے ہی ہے، آج تو نہ تو سو موٹو ہو رہا ہے، نہ کوئی پروجیکٹ چل رہے ہیں، تھرڈ ڈویژن کی ایم ڈی پی ٹی وی ہوگا، یہ گورنمنٹ سے یہ میرے بھائی اسی کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ بہت شکریہ، یہ پروگرام کے آخر میں سب کی سپیڈ بہت تیز ہو جاتی ہے، ٹائم ختم ہو گیا، تباہ کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ خدا کی قسم کل 25 سال سے سندھ کا حال پنجاب میں بیڈ گورننس پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، یہ اسٹیل مل ہو، ریلوے ہو، ہر سارے ٹیکس پیئر کا پیسہ کرپشن میں چلا گیا ہے، بھارت جہاں پورا ملک غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ پروگرام ختم ہو گیا، بس۔